तमद्दन का, आका के सर अली के ऊपर ताज नबुवत को पहना दिया। हबीब कायनात में आए, हबीब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया। उससे पहले अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सुन लो, इससे कबल नबी आते रहे, लेकिन इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इनके बाद कोई हबीब नहीं आएगा, इनके बाद कोई असहाबे इल्हाम नहीं आएगा, इनके बाद किसी के सीने के ऊपर जबरील नाज़िल नहीं होएगा, इनके बाद किसी के सीने के ऊपर जबरील कुरान को लेकर नहीं आएगा, इनके बाद कोई वजू हक चेहरा लेकर कायनात में नहीं आएगा। हज़रात गिरामी कदर हबीब कायनात में आए, हबीब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कहा ला नबिय्या बादी। दुनिया के अंदर खतीब आ सकता है मगर नबी नहीं आ सकता। ला नबिय्या बादी, दुनिया के अंदर आलम आ सकता है मगर नबी नहीं आ सकता। ला नबिय्या बादी, दुनिया के अंदर मुहद्दिस आ सकता है मगर नबी नहीं आ सकता। ला नबिय्या बादी, हजूर ने अल्फाज कहे तो क्या कहे, कहा ला नबिय्या बादी। दुनिया के अंदर सुन लो, जागीरदार आ सकता है, सरमायादार आ सकता है, वक़्त का हाकम आ सकता है मगर नबी नहीं आ सकता। ला नबिय्या बादी, फन्ने मुनाज़र आ सकता है मगर नबी नहीं आ सकता। ला नबिय्या बादी, फन्ने तफसीर आ सकता है मगर नबी नहीं आ सकता। फन्ने मुनाज़र आ सकता है मगर नबी नहीं आ सकता। ला नबिय्या बादी। हज़रात गिरामी कदर, इनके बाद जो आएगा सुन लो, वो झूठा है, वो लानती है, कज़्ज़ाब है। सुन लो, चाहे मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब हो, चाहे मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे बहाउल्लाह हो, चाहे मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब हो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, अल्लाह की कसम है वो झूठा है, लानती है। जब तक अल्लामा शरीफ के बेटे जिंदा हैं उनको लानते बरसाते रहेंगे। हजरात ग्रामी कदर, अगली भी बात सुन लो। हजरात ग्रामी कदर हजरात ग्रामी कदर, जब हबीब की नबूवत के ऊपर किसी गुस्ताख ने आका की नबूवत के ऊपर डाका किया, मोहम्मद बिन काब बिन अशरफ ने आका की तौहीन का इर्तिकाब किया, मोहम्मद बिन मसलमा ने गर्दन को तन से जुदा कर दिया, और जब नबीना सहाबी की लोंडी ने आका की तौहीन का इर्तिकाब किया, नबीना सहाबी ने सीने के अंदर नोके खंजर, सीने के अंदर बाले को घुसा दिया, और जब राजपाल ने आका की तौहीन का इर्तिकाब किया, गाजी अलमदीन शहीद ने सीने के अंदर नोके खंजर को घुसा दिया, और जब गाजी अलमदीन शहीद और हजरत ग्रामी कदर जब अबू राफे यहूदी ने आका की तौहीन का इर्तिकाब किया, अब्दुल्ला इब्ने अतीक ने उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। और हज़रात ग्रामी कदर, आपको ये वाली बात बतला देनी चाहता हूँ, जो आइंदा के बाद आका की तौहीन का इर्तिकाब करेगा, फिर होगा क्या? फिर मोहम्मद बिन मसलमा की तलवार किधरे, उमैर इब्ने अदी की तलवार किधरे, अब्दुल्ला इब्ने अती की तलवार किधरे, नाबीना सहाबी के बाले किधरे, और गाजी अलमदीन शहीद के नोके खंजर किधरे, गुस्ताखाना रसूल के राजपाल के सीने के अंदर नोके खंजर को घुसा दिया जाएगा। हजरात ग्रामी कदर, अगली भी बात सुन लो। जाओ, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं है, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की स्ना खानी में, और खूने दिल देकर नखारेंगे, और रुखे बरगे गिलाब हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और वो गुलशन जो किसी के बाप का नहीं, और वो गुलशन जो किसी की माँ का नहीं, और वो गुलशन जो किसी के काबे रीन का नहीं, और वो गुलशन जो किसी सरमायादार और जागीरदार का नहीं, और वो गुलशन जो किसी के बड़े चौधरी और वडेरे का नहीं, वो गुलशन है रब के कुरान का है, मदीने वाले के सच्चे फरमान का है। और अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं, हे दरिया झूम कर उठे हैं, तिनकों से मिटा ले जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आज हम यहाँ पर इस अमर का ऐलान करने के लिए आए हैं। गो हम अपने अकाबरीन के हमसर होने के दावेदार नहीं, हमारे अकाबरीन मिसले आफताब थे, मिसले महताब थे, 14वीं के चांद की मानंद थे। हज़रात गिरामी कदर, हम उनके मामूली बेटे हैं, लेकिन बेटा बहरहाल बेटा
حضرات گرامی قدر بیٹا بیٹا ہوتا ہے، جاگیردار کا بیٹا جاگیردار ہوتا ہے، سرمایہ دار کا بیٹا سرمایہ دار ہوتا ہے، چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، اور میں کون ہوں؟ غلام کا بیٹا غلام ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے حضرت علامہ شہید کی حضرت رسول اللہ سے نسبت کے بارے میں خود کہا تھا، ان کی غلامی کا بابا کو نشہ ایسا کہ زیست کے سب لمحے اسی میں رہے مخمور۔ حضرات گرامی قدر، کوئی اقتدار کے نشے میں دھت رہنے والا، کوئی سرمایہ کے نشے میں دھت رہنے والا، کوئی شہرت کے نشے میں دھت رہنے والا، اور اکابرین اہل حدیث مصطفیٰ کی محبت کے نشے میں دھت رہنے والے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اپنے آبا کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور دھرتی کے سینے کے اوپر اس حق بات کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ختم نبوت کا مقدمہ ہمارے دادوں نے لڑا، ہمارے باپوں نے لڑا، آج ہم ایسے کمزور لوگ لڑ رہے ہیں۔ حضرات، ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کی جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑیں گے، ہمارے پوتے بھی لڑیں گے، پر پوتے بھی لڑیں گے۔ حضرت رسول اللہ نے فرما دیا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ ہم بھی اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جس طرح جہاد قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گا، ختم نبوت کی جنگ بھی انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ اقتدار کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کے اپنے نریٹو کو بدل لیتے ہیں، اپنے بیانیے کو بدل لیتے ہیں۔ کئی لوگ فوجی اقتدار کی سربلندی کو دیکھ کے اپنے موقف کو بدل لیتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے یہ عین فخر کی بات ہے، عین سعادت کی بات ہے کہ ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ حضرت علامہ شہید نے کیا، یا خان کی آمریت کا مقابلہ حضرت شہید ملت نے کیا، جنرل پرویز مشرف کی آمریت کا مقابلہ جناب پروفیسر ساجد میر نے کیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، فوج سول دور ہو یا فوجی دور ہو، مرزائیت سول اداروں کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کرے یا آمریت کے کندھوں کے پر مسلط ہو کے آنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے اور ان کو یہاں سے بتاتے رہیں گے۔ گرامی قدر، پروفیسر ساجد میر صاحب بھی اس بات کے گواہ اور شاہد ہیں، وہ خود بھی اس اجلاس کے اندر موجود تھے جب نیشنل فزکس سینٹر کے نام کو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام کے اوپر موسوم کرنے کی جسارت کی گئی۔ مولانا اللہ وسایا اور مولانا فضل الرحمان نے آل پارٹیز کانفرنس کو طلب کیا۔ الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی للکار کے یہ بات کہی تھی، ہر بات پہ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ خان صاحب اس موقع کے اوپر جب اپنی انتخابی کمپین کو چلا رہے تھے تو ختم نبوت کے نعروں کو لگا رہے تھے، لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد خزانے کی چابیوں کو ایک قادیانی آتم میاں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم نے روکا، ہم نے ٹوکا، آتم میاں کی تقرری کے پروانے کو واپس لے لیا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر، قادیانی اپنی ریشہ دبانیوں سے بعد آنے والی نسل نہیں ہیں، یہ ہمیشہ شب خون مارنے والے، یہ ہمیشہ رات کی تاریکیوں میں حملے کرنے والے، یہ ہمیشہ سازشیں کرنے والے، یہ ہمیشہ جاسوسیاں کرنے والے، یہ ہمیشہ ایجنٹیاں کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر، امت کے کلیدی عہدوں کے اوپر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے امت کے اقتدار کے اوپر قبضے کی غلط خواہشات کو پالنے والے، حضرات گرامی قدر، یہ کوئی نہ کوئی لابنگ کرتے رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر کرتارپور کے بارڈر کو اگرچہ اعلانیہ طور پر اس لیے کھولا گیا کہ سکھ یہاں پر آ سکتے ہیں، یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن کرتارپور کا نقشہ اس بات کو سمجھا رہا ہے، کرتارپور سے فقط 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر قادیاں اس بات کو بتلا رہا ہے کہ قادیانیوں کو ایک پیسے دیا جا رہا ہے قادیاں میں جانے کے لیے، جہاں پر وہ پہنچیں گے اور وہاں پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قادیاں کی زیارت اتنے ثواب کا کام ہے جتنا امت مسلمہ کے لیے حج کرنا ثواب کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک راہداری کو اس لیے کھولا گیا اور یہ باتیں آج یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، فیس بک کے اوپر موجود ہیں۔ سکھ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم تو 3 دن کے لیے آتے ہیں، باقی 3 دن جو ہیں وہ
قادیانیوں کی آمدرفت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ حکومت کے کار پرداز اس الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن نقشہ بول رہا ہے، جغرافیہ بول رہا ہے، جغرافیہ حقیقت حال کو واضح کر رہا ہے۔ اور بطل حریت حضرت آغا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں ہم کو یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ سکھ اور قادیانیوں کا گٹھ جوڑ امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس موقع کے اوپر پوری طرح چکنے ہیں، پوری طرح ہوشیار ہیں، پوری طرح محتاط ہیں۔ اگر کسی طریقے سے سیاسی دباؤ کے ذریعے یا ملک کی قوتوں کے دباؤ کے ذریعے قادیانیوں کے لیے راستے کو کھولا گیا، اللہ کی قسم ہے کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، پھانسی کے پھندوں کو چومنا گوارا کر لیں گے، لیکن نبی مہربان کی امت کے لوگ غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں کو قبول نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ادوار بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتے رہتے ہیں، تلک الايام نداولها بین الناس۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہر دور کے اندر اہل حدیث کا زمامہ کار مختلف علماء کے پاس رہا، مختلف قائدین کے پاس رہا۔ آج اس قافلے کے سر حیل ہمارے امیر محترم ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان کے دست و بازو بن کے میدان عمل کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں، جہاں پہ سول بالادستی کے نعرے لگا رہے ہیں، جہاں پہ مسلک کتاب و سنت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، جہاں پر علامہ شہید کی فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہاں پر الحمدللہ قادیانیت کے سامنے بھی شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح موجود ہیں۔ ان کو روک رہے ہیں، ان کو ٹوک رہے ہیں، ان کو جڑا رہے ہیں، ان کو بگا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قادیانیوں نے مورچہ اس وقت انگلستان میں لگایا ہوا ہے، اور اہل الحدیث نے مورچہ مکہ مدینے میں لگایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلا دوں، انگریز کی کاسل لیسی کرنے والے اور انگریز کے جوتے پالش کرنے والے اور انگریز کے سائے کے تلے جھوٹی نبوت کو منوانے کی کوشش کرنے والے اور اپنے مندر میں بیٹھ کر 5ویں خلافت کا اعلان کرنے والوں، سن لو، ہم صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، ہم ذوالنورین کے بیٹے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، ہم شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، ہم حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری کے بیٹے ہیں، ہم علامہ شہید کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جھپٹنا بھی جانتے ہیں، پلٹنا بھی جانتے ہیں، ہر پلٹ کے جھپٹنا بھی جانتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم کرنٹ افیئرز کے اوپر، جس کو ہم اردو زبان میں یا عربی زبان میں فقہ الواقع کہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فقہ الواقع کے اوپر گہری نظر رکھنے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین ایک ایک نقطے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے مقدموں کو چوکوں میں لڑیں گے، چراہوں میں لڑیں گے، چرستوں میں لڑیں گے، اخبارات میں لڑیں گے، ٹیلی ویژن کی سکرین پر لڑیں گے، اسمبلیوں میں لڑیں گے، اور قادیانیت کو یہ بات بتلا کے چھوڑیں گے، روئے زمین کے اوپر غلیظ ترین کافروں، تمہیں اسٹیبلشمنٹ بھی قبول کرے ہم تب بھی نہیں مانیں گے، حکومت بھی قبول کرے تب بھی نہیں مانیں گے، مسلم لیگ قبول کرے پھر بھی نہیں مانیں گے، تحریک انصاف قبول کرے پھر بھی نہیں مانیں گے، پیپل پارٹی قبول کرے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کا یہ قافلہ، حضرت ثناء اللہ مرسری کا یہ کارواں، اور علامہ شہید کا یہ قافلہ انشاءاللہ قربانیاں دیتا رہے گا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اور اکابرین اہل حدیث کے سٹیج کے اوپر بیٹھنے کا احترام کرتے ہوئے میں آخر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے منشور کے حوالے سے اس بات کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مرکزی جمعیت کے لوگ تبلیغ دین کا فریضہ بھی انجام دیتے رہیں گے، ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتے رہیں گے، اور اس ملک کو انشاءاللہ سیدین شہیدین کے خوابوں کے مطابق نفاذ اسلام کی دھرتی بناتے رہیں گے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا تم یہ تینوں کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم یہ تینوں کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔